سے پڑھیں گے۔ سورۃ الاعراف ختم ہو چکی تھی۔ الحمدللہ وحدہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم صدق اللہ مولانا العظیم۔ یسألونک عن الانفال، سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے متعلق۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینہم، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بے شک مومن تو وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبهم، تو کانپ جاتے ہیں ان کے دل۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں اس کی آیتیں، زادتہم ایماناً، زیادہ کرتی ہیں ان کو ایمان کے اعتبار سے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، یہ سورہ انفال ہے ابتدا سے، یہ سورہ انفال ہے ابتدا سے۔ اس سے پہلے سورہ اعراف تھی، اس کے متعلق کافی چیزیں آپ نے سن لی کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے احکام اس میں بیان ہوئے۔ اب یہ سورہ انفال شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس سورت کا ربط و تعلق پہلی سورت کے ساتھ، سورہ انفال کے ساتھ ربط و تعلق
क्या है? एक रब्बत और ताल्लुक़ वो है जो इब्तिदा से सूरतुल फातिहा से चलते चलते यहाँ तक पहुँचा है। वो ये है कि सूरतुल फातिहा में ये कहा गया था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। सूरह बकरा में नाम की मुनासिबत से यूँ कहा गया कि ना गाय की पूजा करते हैं ना गाय से मदद मांगते हैं जिस तरह के यहूदियों ने किया। उसके बाद सूरह आले इमरान है, उसमें इस तरह फरमाया गया, पूरी सूरत को अगर देखा जाए तो उसमें यही कुछ है कि हम आले इमरान, ईसा अलैहिस्सलाम और या बाकी माई मरियम, हम आले इमरान की इबादत नहीं करते, आले इमरान से मदद नहीं मांगते जिस तरह के ईसाइयों ने किया। और ज़्यादातर जाहिलियत के अरब वो किसी भी हुकूक का ख़याल नहीं रखते थे, ना औरतों के हुकूक का ख़याल रखते थे, ना मर्दों के हुकूक का ख़याल रखते थे। तो सूरह निसा को सूरह आल इमरान के बाद ज़िक्र करके गोया कि यूँ फरमाया गया कि वनुअद्दी हुकूकन निसा, हम औरतों के हुकूक भी अदा करते रहेंगे, बाकी लोगों के हुकूक भी अदा करते रहेंगे। इस तरह नहीं करेंगे कि उनके हुकूक को हम दबा लें। जब ये काम हम करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, गाय की इबादत नहीं करेंगे, गाय से मदद नहीं मांगेंगे, आले इमरान की इबादत नहीं करेंगे, उनसे मदद नहीं मांगेंगे, एक दूसरे के हुकूक को अदा करने वाले हो जाएंगे, फिर अल्लाह ताला की तरफ से इनामात और इकरामात होंगे। सूरतुल माइदा, माइदा का माना अल्लाह की तरफ से इनाम और इकराम और दस्तरख्वान। फरमाया कि फिर अल्लाह ताला की तरफ से इनाम दिया जाएगा, अल्लाह ताला की तरफ से इज़्ज़त वाली रोज़ी दी जाएगी। और सूरह आराफ में गोया कि ये कहा गया, फिर हम आराफ से निकल कर जब ये काम करने वाले हो जाएंगे तो आराफ से निकल जाएंगे और अल्लाह ताला हमें माले गनीमत अता फरमाएंगे। ये है ताल्लुक़ यहाँ तक। फिर अल्लाह ताला हमें इनाम और इकराम करेंगे और माले गनीमत अता फरमाएंगे। तो ये सिर्फ़ नाम नाम का रबत हुआ, ये सिर्फ़ नाम नाम का रबत हुआ। इस सूरत का नाम है सूरतुल अनफ़ाल। पहली ही आयत में उसका ज़िक्र है। अनफ़ाल का माना होता है गनीमत का माल, माल गनीमत। तो इस सूरत में चूँकि गनीमत के अहकाम बयान किए गए हैं कि माल गनीमत को किस तरह तकसीम करना है, क्या क्या तरीक़े हैं, इसलिए इस सूरत का नाम हुआ सूरतुल अनफ़ाल, गनीमत वाली सूरत। इससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से पहले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से पहले, कुरान शरीफ लेकर बैठो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से पहले इस तरह था
مال غنیمت کے متعلق حکم یہ ہوا کرتا تھا کہ مال غنیمت لوگوں کے لیے کھانا حلال نہیں تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر جو قرآن شریف میں واقعات ملتے ہیں، آدم علیہ السلام کے وقت میں بھی اسی طرح ہوا، اور آدم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے متعلق آتا ہے، وہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کرتے، ایک جگہ چھوڑ دیتے، سب کے سامنے آسمان سے آگ آتی اور وہ اس کو جلا دیتی یا اٹھا کر ساتھ لے جاتی۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے قربانی کی، دونوں نے قربانی کی، تو ایک کی قربانی دمبا تھا، اس کو اٹھا کر لے جایا گیا، اور دوسرے کی قربانی غلہ وغیرہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو قبول نہ ہوا اور وہاں رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے متعلق آتا ہے کہ سارا غنیمت کا مال جمع کیا اور آگ آئی سب کے سامنے، لیکن دیکھ کر واپس چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا مال جمع نہیں ہوا، چوری ہوئی ہے، سارا مال جمع نہیں ہوا، مال غنیمت میں چوری ہوئی ہے۔ تو ایسے کرو کہ ہر قبیلہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے، میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ تو ہر قبیلے کے سردار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تو ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، جدا نہیں ہوتا تھا۔ پتہ چل گیا کہ چوری اس قبیلے میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چوری اس قبیلے میں ہے، تمہارے قبیلے کے اندر ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے قبیلے کے ساتھ بات وغیرہ کی کہ چوری تمہارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا نہیں کرتے، تو ایسے کرو جس کے اندر چوری ہے، جس نے چوری کی ہے وہ لا کر مال غنیمت میں جمع کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت زیادہ سونا، جس طرح کے جتنا گائے بیل وغیرہ کا سر ہوتا ہے، اتنا سونا لے کر آئے، اس کو وہاں جمع کیا، پھر اللہ کے دربار میں قبول ہوا، آگ آئی اور سب کو کیا ہے جلا گئی یا ساتھ لے گئی۔ یہ 2 قصے اس لیے بیان کی ہے میں نے آپ کے سامنے، صرف ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ پہلے زمانے میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، مال غنیمت کو جمع کرتے، آگ آ کر اس کو جلا لیتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ سب سے پاکیزہ مال کھانے کے لیے، سب سے پاکیزہ مال غنیمت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی 6 خصوصیات نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمائی۔ ان خصوصیات میں یہ بھی آتا ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، کہ میرے لیے میری خصوصیت یہ بھی ہے، پہلے نبیوں میں ایسا نہیں تھا، پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے۔ یہ تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ اس صورت میں جو مال غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ جو
مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہو اور کافروں سے جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے وہ ہے مال غنیمت۔ آگے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، کچھ احکام وہاں 10ویں پارے کے ابتدا میں آ جائیں گے، اور وہ یہ تھا کہ ان احکام میں یہ تھا کہ 4 حصے مجاہدین میں، غانمین میں 4 حصے ان کے اس کے مطابق تقسیم ہوں گے، جس کی بڑی تفصیل ہے فقہ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں۔ جو مجاہدین ہیں 4 حصے ان میں تقسیم ہوں گے جتنے لوگ جہاد میں شامل تھے، اور 5واں حصہ ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول کا، کہ باقی جو جنگی ضروریات ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات ہیں، یا جن لوگوں کو مال غنیمت نہیں ملا، نبی علیہ السلام اپنے اس حصے میں سے 5ویں حصے میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ 4 حصے مجاہدین میں، غانمین میں تقسیم ہو جاتے، اور 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہتے اس طرح اس کو خرچ فرماتے، اور آپ اس طرح اس کو خرچ فرماتے۔ کچھ جہاد کے لیے سامان خرید لیتے، کوئی وہ لوگ جن کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملتا تھا ان کو دے دیتے، کوئی اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیتے، جس کا حدیث کی کتابوں میں تفصیل ہے پوری۔ اور اس میں مال غنیمت میں ایک چیز وہ بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اعلان فرما دیتے کہ من قتل قتیلا فلہ صلبہ، کہ جس آدمی نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس میدان جنگ میں کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس کے پاس گواہ بھی موجود ہوں کہ واقعی میں نے قتل کیا ہے، 2 گواہ گواہی دیں کہ واقعی، یا 1 گواہ گواہی دے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے، تو اس سے جو مال جدا چھینا گیا ہے، اس سے جو جدا مال چھینا گیا ہے وہ اس بہادر مجاہد کو دیا جاتا تھا تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر۔ اس کو کہتے تھے سلب، اس کو کہتے تھے سلب۔ من قتل قتیلا فلہ صلبہ، جو شخص کسی کو قتل کرے کسی کافر کو، اور وہ یاد رکھنا میں بار بار کہہ رہا ہوں میدان جنگ میں، یہ نہیں کہ اب ہمارے ملک میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں تو مسلمان کافروں کو قتل کرنا شروع کر دیں، یہ اجازت نہیں۔ دیکھو ہمارے ملک میں مجوسی بھی ہیں، ہمارے ملک میں پاکستان میں مجوسی لوگ بھی رہتے ہیں، جو پرانا ایک مذہب تھا ایران کا، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ بھی ہمارے ملک میں رہتے ہیں اقلیت کی حیثیت میں۔ ہمارے ملک میں کافروں میں سے یہودی بھی رہتے ہیں، ہمارے ملک میں کافروں میں سے عیسائی بھی رہتے ہیں، ہمارے ملک میں کافروں میں سے سکھ بھی رہتے ہیں، ہمارے ملک میں کافروں میں سے ہندو بھی رہتے ہیں، ہمارے ملک میں کافروں میں سے مرزائی بھی رہتے ہیں۔ اس طرح اور کئی کافر ہیں، اور کئی کافر ہیں جو ملک پاکستان میں رہتے ہیں۔ ان سب اقلیات کی حفاظت مسلمانوں پر اور امیر المومنین پر اور مسلمانوں پر لازم ہے۔ ان سب کی حفاظت، ان کو قتل نہیں کرنا بلکہ ان کی حفاظت اسی طرح ضروری ہے کہ جس طرح کسی مسلمان کی حفاظت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی معاہد کو جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اس کو قتل کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل قیامت والے دن اس کافر کی طرف سے میں وکیل بن کر جھگڑوں گا،
اور نبی علیہ السلام جس کی طرف سے وکیل بن کر جھگڑیں، مقدمہ لڑیں، تو وہ لوگ پھر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارے ملک کو اور ہمیں ان نادانوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے، جو کسی کافر کو کافر سمجھ کر قتل کر دیتے ہیں۔ اب کتنے ہی کاروباری لوگ تھے اس ملک میں کہ جو اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے یہاں سے چلے گئے، اپنے مال باہر بھیج دیے تاکہ ہمارے مال محفوظ ہوں۔ تو یہ ملک کو جو نقصان پہنچا تو ان لوگوں کی وجہ سے نقصان پہنچا جو درندہ صفت انسان ہیں، جن کو شریعت کے احکام کا پتہ نہیں، اور اپنے ملک میں رہنے والے کافروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ملک کی اور حکومت کی ذمہ واری ہے کہ اپنے شہریوں کی، ان شہریوں میں جو بھی ہوں کافر ہوں یا مسلمان ہوں، ہر طبقے کی حفاظت یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ تو بہرحال مال غنیمت جو کافروں سے، یہ بات سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، میدان جنگ میں جو کافر مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والے ہوں، میدان جنگ میں ان سے جو مال حاصل ہو اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اور اس مال غنیمت میں سے ایک سلب بھی ہے، اور یہ وہ صورت ہوتی ہے سلب کی کہ امام کے، جرنیل کے حکم سے جو آدمی کسی کافر کو قتل کرے اس سے جو چیز چھین لے تو کبھی کبھی اگر امام اعلان کر دے تو وہ اس بہادر مجاہد کو دیا جائے گا۔ تو ایک ہے غنیمت کا لفظ عام ہے، جو بھی کافروں سے مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ آگے اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ہے سلب، اور دوسری قسم ہے انفال، اور تیسری قسم ہے فے۔ قرآن شریف میں ان سب کا ذکر آتا ہے۔ سلب کا ذکر تو حدیث شریف میں آتا ہے، باقی انفال اور فے کا ذکر قرآن شریف میں آتا ہے۔ تو آپ سے یہ بات عرض کی کہ اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے، اور مال غنیمت تین طرح کا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ کافروں کے ساتھ جنگ ہو، اور جنگ میں ان کے مردوں کو قید کیا جائے، ان کی عورتوں کو قید کیا جائے، ان کے مال کو لیا جائے، یہ ہے میدان جنگ میں لینا، یہ ہے انفال۔ غنیمت کا لفظ سب کو شامل ہے۔ اور ایک ہے فے اس کو کہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ امام صلح کر لے، اور اس کے بعد جو مال یا جو ان کی زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں وہ ہے فے۔ تو یہ جو انفال ہے اس کا حکم جدا ہے، اور جو فے ہے بغیر لڑائی کے ان کے ساتھ صلح کر کے جو کچھ ان سے لیا جائے اس کو کہتے ہیں فے۔ مدینہ منورہ کی اکثر زمینیں وہ انفال میں داخل نہیں ہیں، وہ فے میں داخل ہیں۔ سورہ حشر میں اس کا ذکر آتا ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربیٰ، یہ اس آیت کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اور یہ وہ ہے سورہ حشر میں جو یہ کہ صلح کے ساتھ
کافروں کے ساتھ معاہدہ ہو، صلح ہو، ان کو امن دیا جائے اور وہ اس امن کے بدلے میں مسلمانوں کو کچھ دیں۔ مدینہ منورہ میں یہودی آباد تھے اور بڑی قوت میں تھے، اور یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے۔ ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اور ایک بڑا قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ یہ مدینہ میں، خیبر میں، آگے اس پوری پٹی میں شام تک یہ آباد تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ان سب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اور اس معاہدے کی شقیں یہ تھیں کہ ہم سب نے مل کر اپنی ریاست، اپنے شہر کی حفاظت کرنی ہے۔ اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے، یہودی بھی شامل ہوں گے، عیسائی بھی شامل ہوں گے، مجوسی بھی شامل ہوں گے۔ جتنے شہری ہیں ان سب نے مل کر مدینہ منورہ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے شہر کی حفاظت کرنی ہے۔ اور ان میں یہ بھی تھا کہ اس شہر کے امن کو قائم رکھنا ہے۔ ایک شک یہ تھی، ایک تو باہر کے دشمن سے اپنے شہر کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسری شک یہ تھی کہ اس شہر کے امن امان کو قائم رکھنا ہے۔ امن امان کو قائم رکھنے کے لیے باقی ساری چیزوں کا ذکر کیا، اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جائے ہمارے شہر میں، مدینہ منورہ کے ارد گرد اگر کوئی شخص قتل ہو جائے تو اگر اس کا قاتل مل جائے تو وہ تو شریعت کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی قاتل کو، اور اگر قاتل نہ ملے تو ہم سب نے، مسلمانوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مجوسیوں نے، جتنے وہاں کے شہری ہیں، سب نے مل کر اس کی دیت ادا کرنا ہے۔ اور ایک شخص کی دیت اس وقت 100 اونٹ مقرر کیے گئے تھے کہ ہم سب نے مل کر دیت ادا کرنی ہے۔ مسلمانوں کو اتنا حصہ دینا پڑے گا، یہودیوں کو اتنا حصہ دینا پڑے گا، عیسائیوں کو اتنا حصہ دینا پڑے گا، تو مل کر سب نے اس کی دیت ادا کرنی ہے تاکہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں کوئی شخص قتل نہ ہو۔ یہ شہر کے اندر امن امان قائم کرنے کے لیے، ایک تو یہ کہ باہر سے کوئی شخص ہم پر حملہ کرے تو ہم مل کر اس کا دفاع کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اپنے شہر میں امن قائم کرنے کے لیے اگر کوئی قتل ہو جائے اور اس کا قاتل نہ مل سکے تو ہم سب نے مل کر اس کی دیت ادا کرنی ہے۔ تو ایک قتل ہو گیا، مدینہ منورہ میں ایک قتل ہو گیا، مسلمانوں نے اپنا حصہ جمع کر لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس گئے کہ تم اپنا حصہ بھی ادا کرو تاکہ دیت ادا کی جا سکے۔ وہاں ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی، نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور منصوبہ اس طرح بنایا کہ ایک سائے والی جگہ میں نبی علیہ السلام کو نیچے بٹھا دیا، ایک دیوار کے ساتھ، مکان کی دیوار کے ساتھ بٹھا لیا، اور یہ منصوبہ بنایا کہ یہاں سے اوپر سے بڑی بڑی چٹان اور خاص کر یہ جو چکی کے پارٹ تھے یہ وہاں رکھے ہوئے
سے انہوں نے کہا کہ اوپر سے کوئی آدمی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو باتوں میں لگا کر رکھیں گے، یہاں روک کر رکھیں گے، اور اوپر سے یہ پتھر گرا کر، یہ پاٹ گرا کر نبی علیہ السلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ یہود میں سے بنو نذیر نے ایسے کیا، جس کا ذکر آتا ہے سورہ حشر میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور بعد میں صحابہ کرام کو ساتھ لے کر آئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ امن اور اطمینان سے رہنا چاہتے ہیں اور تم قتل کرنا چاہتے ہو، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جو سازشی ٹولہ ہے وہ شہر میں نہیں رہ سکتا، یہاں سے چلا جائے۔ تو یہود بنو نذیر کو نبی علیہ السلام نے وہاں سے جلا وطن کیا، کہا کہ جو چیز اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو لے کر چلے جاؤ، لکڑ تک، پتھر تک، جو چیز اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو لے کر چلے جاؤ۔ ایک وقت تک چلے جاؤ خیبر میں، اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو وہ وہاں سے نکل کر چلے گئے، وہ وہاں سے نکل کر چلے گئے، اور یہ جو ان کی زمینیں تھیں، ان کے مکانات تھے، مکان تو وہ توڑ کر چلے گئے تھے کہ مسلمانوں کے استعمال کے قابل نہ رہیں۔ سورہ حشر میں ذکر آتا ہے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ تو یہ جو مال یہاں سے ملا، یا خیبر میں، یا خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی تو وہاں ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ تم یہاں سے نکل کر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے نہ نکالو، ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو، ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو، ہمیں اپنی زمینوں پر، اپنی ملکیت پر رہنے دو، اس کی آدھی آمدن جو ہے وہ مسلمانوں کو دے دی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے یہ معاہدہ کر لیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ خیبر کی زمینیں یا فدق کی زمینیں یا یہ جو مدینہ منورہ کے اندر کی زمینیں تھیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں۔ اس لیے وہاں سورہ حشر میں یہ آتا ہے کہ یہ اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کا مال ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کہ تم نے وہاں فوجیں نہیں چلائیں، گھوڑے اور اونٹ نہیں چلائے، اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے، اور اس کا تقسیم کا یہ طریقہ ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیے، یہ سارے قصے جو آپ کے سامنے بیان کیے، یہ اس لیے کہ 3 چیزیں ہیں اور 3 چیزوں کے اندر فرق ہے۔ سب کے لیے غنیمت کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس میں سے انفال جو ہے وہ جدا ہے، جو جنگ میں کافروں سے مسلمانوں کے ہاتھ لگے وہ ہے انفال، اور ایک فے ہے، اور یہ وہ کہ بغیر جنگ کے کسی معاہدے کے ساتھ کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اس کا الگ حکم ہے، اس کا الگ حکم ہے۔ اور ایک ہے سلب، جس کا سب سے پہلے میں نے ذکر کر دیا۔ تو یہ ہے ایک مقدمہ، یہ ہے ایک مقدمہ اس صورت کو سمجھنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اب کافی وقت گزر چکا ہے، انشاءاللہ اس چیز کو ذہن میں رکھو تو آگے یہ جو آیتیں ہیں ان کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ سارے طالب علم بھی بیٹھیں، جو حافظ ہیں وہ بھی بیٹھیں، اور باقی بھی جو بیٹھنا چاہے کتابوں والے بھی بیٹھیں، کہ ایک مجموعی طور پر اسلامی تصورات اور معاملات ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، جس کو یہ لوگ انگلش میں کہتے رہتے ہیں جرنل نالج، کہ ایک نہیں پوری کی پوری چیز کسی کے ذہن میں آئے۔ تو یہ جرنل نالج کے طور پر ہم سب کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔